बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने 7 क्लास की उर्दू की बुक स्टार्ट की हुई थी और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके जोन से फर्स्ट 11 लेसन है मुस्लिम पाकिस्तान यहाँ तक कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। उन वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका लेसन नंबर 12 जोन से वो स्टार्ट करते हैं। दहशत गर्दी और हमारी जिम्मेदारियां। दहशत गर्दी का मतलब है खौफ व हिरास फैलाना। इसके जोन से खास अल्फाज हम वो रीड कर लेते हैं। पहला अल्फाज है पचीदा, जिसके मीनिंग है मुश्किल। इससे नेक्स्ट है इज़्तिराब, जिसके मीनिंग है बेचैनी। जिससे नेक्स्ट है दहशत, जिसके मीनिंग है खौफ। इससे नेक्स्ट आएगा मज़ामत, जिसके मीनिंग है मलामत करना। नेक्स्ट है संगीन, जिसके मीनिंग आएंगे शदीद। और लास्ट वाला अल्फाज है जांबाज, जिसके मीनिंग आएंगे जान पर खेलने वाला। ये थे इसके अल्फाज। अब आगे है सबक का खुलासा। दहशत गर्दी एक ऐसा अमल है जिससे पुरअमन माशरे में रहने वाले लोगों के दिलों में खौफ व हिरास पैदा होता है। दहशत गर्दी इनफरादी और इज्तमाही तौर पर फैलाई जाती है। 9/11 के वाक़े के बाद ये पाकिस्तान में जितनी शिद्दत से फैला, इसकी मिसाल नहीं मिलती। दहशत गर्दी के अमल के पीछे शिद्दत पसंदी पोशीदा है। शिद्दत पसंदी का मतलब है रवैये में सख्ती, और पोशीदा का मानी है छुपा हुआ। यह शिद्दत पसंदी जुबान, रंगो नस्ल और मजहबी इख्तलाफ से जन्म लेती है। खुद कुछ धमाका करने वाले इसे स्वाब का काम समझते हैं। इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि इन्हें मासूम शहरियों की जान लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता। तमाम मज़ाहब की बुनियाद मोहब्बत, प्यार और इंसानियत पर रखी गई है। दहशत गर्दी की 5 इकसाम में इनफरादी, इज्तमाही, नज़रियाती, रियासती और मुआशी दहशत गर्दी। इनफरादी और इज्तमाही सतह पर की गई दहशत गर्दी का निशाना अमूमन बेगुनाह शहरी बनते हैं। इबादत गाहें, बाजार, पार्क, स्कूल और हस्पताल दहशत गर्दों का बड़ा हदफ होते हैं। इन वाक़यात के रूनुमा होने के बाद अवाम में खौफ व हिरास फैल जाता है। पेशावर में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल यानी कि APS स्कूल का वाक़या अगरचा 2014 में पेश आया, जिसमें मासूम तलबा, उसातिज़ा और बहुत से लोगों की जानें चली गईं। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए रियासती इदारे और अवाम दोनों का शाना बिशाना चलना होगा, यानी कि दोनों को साथ साथ चलना होगा। अवामुन नास अपने इर्द गिर्द की खबर रखें। मशकूक अफराद के जिस पर शक हो उसकी इतला पुलिस को दें। पुरहजूम जगहों पर जाने से गुरेज करें, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा रश है वहाँ जाने से गुरेज करें। अफवाज पाकिस्तान और रेंजर्स ने दहशत गर्दों का सुराग लगाकर इनको अंजाम तक पहुँचाया है। पुलिस शहरियों में अमन व ईमान की जिम्मेदार है। पुलिस और रेंजर्स ने जानों पर खेल कर दहशत गर्दी का भरपूर मुकाबला किया है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कई पाकिस्तानियों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। हमें अपनी अवाम, बहादुर पुलिस फोर्सेस और जांबाज फौजियों पर फख्र है। अल्लाह ताला हमारे वतन पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, आमीन। ये था इस सबक का खुलासा। अब आगे है सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने। हमने इस सबक की रीडिंग नहीं की, लेकिन इसकी रीडिंग में जो से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, हम उन मुश्किल अल्फाज के मायने कर लेते हैं। पहला अल्फाज है दहशत गर्दी, जिसका मीनिंग आएगा खौफ व हिरास फैलाना। अगला अल्फाज है इज्तमाही, जिसके मीनिंग है इकट्ठी, मिलजुल कर। अगला अल्फाज है माहरीन, जिसके मायने है बाकमाल लोग। अगला है इत्तफाक, जिसके मायने है मिलजुल कर। नेक्स्ट आएगा इनफरादी, जिसके मीनिंग है तन्हा, अकेला। अगला अल्फाज है रूनुमा, इसके मायने है ज़ाहिर। इससे नेक्स्ट आएगा बेबहा, इसके मायने है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है पोशीदा, जिसके मीनिंग है छुपा हुआ। इससे नेक्स्ट है मलवस, जिसके मायने है शामिल। नेक्स्ट आएगा नासूर, जिसके मायने है सुराखदार जख्म। नेक्स्ट आएगा नफ्सियाती, जिसके मायने है जहनी। इज़्तिराब, जिसके मायने है बेचैनी। नेक्स्ट आएगा लानत, इसके मायने है बुरा भला कहना। अगला है शिद्दत पसंद, जिसके मायने है रवैये में सख्ती। मसलकी, मजहबी। इससे नेक्स्ट है आलमी, जिसके मायने है दुनियावी। नेक्स्ट अल्फाज है फ़िरका वारियत, इसके मायने है फ़िरकों पर इख्तलाफ। अगला अल्फाज आएगा पसे पर्दा, जिसकी मायने है पीछे। अब इससे नेक्स्ट आएगा समाजी माहरीन, जिसके मायने है मुआशरे के अहल अफराद। नेक्स्ट अल्फाज है माशी, जिसके मायने है रोज़गार से मुतल्लिक। नेक्स्ट अल्फाज है बिल अमूम, जिसके मायने है आम तौर पर। दो चार होना, जिसके मायने है जीलना। बाज़गश्त, इसके मायने आएंगे आवाज़, याद। आयद करना, इसके मायने है थोपना, नाफिज करना। नेक्स्ट अल्फाज है शाना बिशाना, साथ साथ। माहौल, इसके मायने है इर्द गिर्द के हालात। नेक्स्ट अल्फाज है मशकूक, इसके मायने है जिस पर शक किया जाए। और अगला अल्फाज है सराग, जिसके मायने है खोज।
نیکسٹ آئے گا مردانہ وار، اس کے معنی ہے بہادری سے۔ سنگین، اس کے معنی ہے شدید۔ نیکسٹ الفاظ ہے ہنگامی، اس کے معنی ہے فوری طور پر، ایمرجنسی۔ اگلا الفاظ ہے معصوم، اس کے معنی ہے بے گناہ۔ نیکسٹ ہے عوام الناس، اس کے معنی ہے عام لوگ۔ منصوبہ ساز، اس کے معنی آئیں گے منصوبہ بنانے والا۔ جہنم واصل، اس کے معنی ہے قتل کرنا، انجام کو پہنچانا۔ یہ تھے اس کے الفاظ معنی سبق کے۔ اب آگے ہے اس سبق کی مشق۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں، کہ یہ جون سے سوال ہیں ان کے مختصر جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے دہشت گردی کی تعریف بیان کریں۔ اس کا جواب ہے کسی بھی معاشرے، ملک، شہر، گاؤں، قصبہ، گلی، محلہ، خاندان کے افراد یا کسی فرد میں خوف و ہراس اور دہشت پھیلانے کا عمل دہشت گردی کہلاتا ہے۔ کہ کسی بھی معاشرے ہو، گلی ہو، محلہ ہو، ملک ہو، گاؤں ہو، کہیں بھی خوف و ہراس پھیلانا دہشت گردی کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے دہشت گردی کی کوئی دو اقسام کے نام لکھیں۔ اس کا جواب آئے گا انفرادی دہشت گردی اور دوسرا ہے اجتماعی دہشت گردی۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب آگے ہے سوال سرحدوں پر دشمن کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ اس کا جواب آئے گا پاک فوج، چونکہ سرحدوں پر تعین ہوتی ہے، دہشت گرد زیادہ تر سرحد پار سے ہی آتے ہیں، چنانچہ سب سے پہلے یہی بہادر جوان ان کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ اب اس سے اگلا سوال ہے دہشت گردی کے واقعات ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ اس کا جواب آئے گا دہشت گردی کے واقعات ہمیں ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنے کا سبق دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اس سے آگے ہے دنیا کے تمام مذاہب نے کس چیز کا پیغام دیا ہے؟ اس کا جواب آئے گا دنیا کے تمام مذاہب نے محبت، پیار اور انسانیت کا پیغام دیا ہے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مفصل جواب دیں۔ الف والا ہے دہشت گردی کے پیچھے کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ اس کا جواب آئے گا دہشت گردی کے عمل کے پیچھے شدت پسندی پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ شدت پسندی زبان، رنگ و نسل، علاقہ اور مذہبی اختلاف سے جنم لیتی ہے۔ دراصل عالمی سیاست بہت پیچیدہ ہو چکی ہے۔ ایک ملک اپنے کسی دشمن ملک کو کمزور کرنے کے لیے فرقہ واریت اور دوسرے معمولی اختلافات کو ہوا دے کر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اس سے آگے ہے بے والا، دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے عوام پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ اس کا جواب آئے گا دہشت گردی سے مقابلے کی ذمہ داریاں محض ریاستی اداروں اور جوانوں پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ یہ ذمہ داری پورے معاشرے پر عائد ہوتی ہے۔ ہر ایک فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے دہشت گردی کو شکست دے۔ عوام کو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے درج ذیل احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں، مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں اور مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری پولیس کو دیں۔ یعنی کہ مشکوک جس پر شک ہے اس پر نظر رکھے، اور ذرا سی بھی ایسی سرگرمی ہو کہ اس پر شک زیادہ ہو تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع کریں۔ پرہجوم مقامات پر بلا وجہ جانے سے گریز کریں، اگر جانا ضروری ہو تو ہوشیار رہیں۔ اس سے آگے ہے بے جا خوف سے بچنے کے لیے افواہوں اور غیر مصدقہ اطلاعات پر کان نہ دھریں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اس سے آگے ہے کویسچن نمبر 3، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ کہ جون سا درست جواب ہے اس پر ہمیں ٹک لگانا ہے۔ الف والا ہے یہ دنیا بڑی پڑی ہے، اچھے لوگوں سے، اچھے اور برے لوگوں سے، نیک لوگوں سے، برے لوگوں سے۔ اس کا جواب آئے گا اچھے اور برے لوگوں سے۔ بے والا ہے آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ ہوا 2014 میں، 2013 میں، 2012 میں، 2011 میں۔ تو اس کا جواب آئے گا 2014 میں۔ جیم والا ہے دہشت گردی کا عموماً نشانہ بنتے ہیں عبادت گاہیں، بے گناہ شہری، پارک، اسکول وغیرہ، کاروباری حضرات۔ اس کا جواب ہے بے گناہ شہری۔ دال والا ہے فوج ہمارا دفاع کرتی ہے شہروں میں، دیہاتوں میں، سرحدوں پر، گلیوں میں۔ اس کا جواب آئے گا سرحدوں پر۔ اب اس سے آگے دہشت گردی ایک عمل ہے بہادرانہ، بزدلانہ، عامیانہ یا امارانہ۔ اس کا جواب آئے گا بزدلانہ۔ اب واؤ والا ہے مشکوک سرگرمی کی اطلاع دیں، رینجرز کو، فوج کو، پولیس کو، کونسلر کو۔ اس کا جواب آئے گا پولیس کو۔ اب اس سے آگے ہے کویسچن نمبر 4، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ کہ یہ جون سے الفاظ ہیں ان کے جملے بنانے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی جون سے وہ واضح ہو جائیں۔ پہلا الفاظ ہے کیفیت۔ اس کا جملہ آئے گا کبھی غصے کی کیفیت میں فیصلہ نہ کریں۔ اس سے اگلا الفاظ آئے گا کھوکھلا، جس کا جملہ ہے
اندر سے کھوکھلا انسان دوسروں کو تنگ کرتا ہے۔ اگلا الفاظ آئے گا مذموم مقاصد، اس کا جملہ ہے دہشت گردی کے مذموم مقاصد بزدل لوگ رکھتے ہیں۔ اگلا الفاظ ہے پوشیدہ، جس کا جملہ ہے دہشت گردی کے پیچھے شدت پسندی پوشیدہ ہے۔ اگلا الفاظ ہے کڑی نظر رکھنا، جس کا جملہ ہے مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ اگلا الفاظ ہے رضاکار، جس کا جملہ ہے رضاکار ہمہ وقت عوام کی مدد کو تیار رہتے ہیں۔ اس سے نیکسٹ الفاظ ہے رنگ و نسل، جس کا جملہ آئے گا رنگ و نسل پر تفرقہ بازی نہ کریں۔ یہ تھے اس کے الفاظ جملے۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 6۔ کسی سبق کے اہم نکات کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا اس سبق کا خلاصہ بنانا ہوتا ہے۔ خلاصہ میں سبق میں بیان کی گئی غیر ضروری باتیں شامل نہیں ہوتی اور یہ اصل تحریر کا تقریباً 1/3 ہوتا ہے۔ انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق دہشت گردی اور ہماری ذمہ داری کو خلاصہ تحریر کریں، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ مین پوائنٹ ڈھونڈ سے کہانی کے ان کو لکھنے کو خلاصہ کہتے ہیں، اور یہ جو سبق ہے دہشت گردی اور ہماری ذمہ داری، اس کا خلاصہ لکھیں۔ تو اس سبق کا خلاصہ ڈھونڈ سے ہم نے سٹارٹ میں ہی کر لیا ہوا ہے، تو آپ وہاں سے خلاصہ دے کر یہاں لکھ سکتے ہیں، یہی اس کا جواب ہے۔ اب اس سے آگے ہے کویسچن نمبر 7۔ درجہ بالا تصورات کی روشنی میں دی گئی عبارت میں سے لقب، خطاب، کنیت اور عرف تلاش کریں کہ یہ جو عبارت دی گئی ہے ان میں سے یہ 4 چیزیں تلاش کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم ان 4 چیزوں کو تھوڑا سیکھ لیتے ہیں، ہم ان کا پتہ ہوگا پھر ہی ہم ان کو تلاش کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں خطاب، وہ اعزازی نام جو کسی شخص کو اس کی خدمات، بہادری یا قابلیت کی بنا پر حکومت کی طرف سے دیا جائے، یعنی کہ وہ اعزاز جو کسی میں بہادری یا کسی میں کوئی قابلیت پائی جائے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو وہ نام دی جائے، وہ اس کا خطاب ہوتا ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سر کا خطاب دیا گیا ہے۔ خطاب کا ہم نے سیکھ لیا۔ اب آگے ہے لقب، وہ خاص نام جو کسی وصف یا خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، لقب کہلاتا ہے، یعنی کہ کسی میں کوئی خوبی ہو اور اس خوبی کی وجہ سے اس کو وہ نام دے دی جائے، وہ لقب ہوتا ہے اس کا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، یہ تھا لقب۔ اب آگے ہے کنیت، وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کی نسبت یا تعلق کو ظاہر کرے، کنیت کہلاتا ہے، یعنی کہ وہ نام جس سے کسی کا تعلق ہو، جیسے کہ ابن مریم، ابن موسیٰ، یہ تعلق شو کر رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کنیت۔ اب آگے ہے عرف، کسی شخص کا پیار، محبت، نفرت یا حقارت کی وجہ سے اس کے حقیقی نام کے علاوہ بلایا جائے تو اسے عرف کہتے ہیں، یعنی کہ کسی کا نام ہے اگر تو ہم نے نفرت یا محبت یا پیار میں اس کا کوئی اور نام رکھ دیا ہے، جیسا کہ گڈو، پپو، اسی طرح ننا، لنگرا، موٹا، اس کو کہتے ہیں عرف۔ اب اس سے آگے اس کا ہم جواب کرتے ہیں۔ قائد اعظم فاطمہ جناح کو پیار سے ڈاکٹر فاتح کہا کرتے تھے۔ انہیں ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کا تصور پاکستان بہت پسند آیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرح علم و عمل ہر 2 میدانوں میں فتح کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں۔ اس میں سے ہم نے لقب، خطاب، کنیت اور عرف تلاش کرنا ہے۔ تو اس میں جو سا لقب ہے وہ ہے قائد اعظم، یہ قائد اعظم استعمال ہوا وہ رقم تھا۔ کنیت ہوتی تھی کہ کسی کی نسبت، کسی کا تعلق، تو یہاں پہ ہے ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آگے ہے خطاب ہے ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال۔ اب اس سے آگے ہے عرف، یعنی کہ پیار اور محبت میں کسی کا نام رکھا جائے تو پیار سے ڈاکٹر فاتح، تو یہاں پہ آئے گا فاتح، یہ ہے اس کا جواب۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 8، درج ذیل میں سے کنیت، لقب اور تخلص کی نشاندہی کریں۔ ہم نے کنیت اور لقب یہ سیکھ لیا ہوا ہے، اب ہم تخلص جو ہے یہ سیکھ لیتے ہیں۔ تخلص، وہ مختصر نام جسے شعراء اپنے اصل نام کی جگہ شعروں میں استعمال کرتے ہیں، تخلص کہلاتا ہے۔ مثلا اقبال، فیض، فراز وغیرہ، یعنی کہ وہ مختصر سا نام جو شاعر جون سے ہیں کسی شعر میں اپنا چھوٹا سا نام استعمال کرتے ہیں، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ یہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، اس میں یہ آیا ہے غالب، ویسے پورا نام ہے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب، لیکن انہوں نے اپنا چھوٹا سا نام جون سے وہ شعر میں استعمال کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تخلص۔ اور اس کے جون سی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ اس طرح کی لائن چھوٹی سی نام کے اوپر لگائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ اب ہم اس میں سے دیکھ لیتے ہیں، ان میں لقب جون سے ہیں وہ آئیں گے مادر ملت اور محسن پاکستان۔ اب تخلص، وہ اس میں آئے گا مصحفی اور آتش۔ اب آگے ہے کنیت، تو وہ آئے گا ابو سعید اور ابن فخر، یہ تھا اس کا جواب۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 9، اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام بیماری کی چھٹی کے لیے درخواست لکھیں۔ کہ درخواست لکھنی ہے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام، بیماری کی وجہ سے چھٹی کرنی ہے اس کے لیے، تو اس کا جواب آئے گا خدمت ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول ننکانہ صاحب، جناب عالی مودبانہ گزارش ہے
کہ میں 2 دن سے بخار میں مبتلا ہوں، نزلہ، زکام اور کھانسی بھی ہے، سر میں بھی شدید درد ہے، شدید نقاہت کی وجہ سے اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں، برائے مہربانی مجھے اگلے 2 یوم کی رخصت عنایت فرمائے، العرض آپ کا تابعہ فرمان، الف بے جیم اور جماعت ہفتم۔ یہ ہے اس کا جواب، اور یہاں پہ لیسن نمبر 12 جو سے ہے دہشت گردی اور ہماری ذمہ داریاں، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کا لیسن نمبر 13 سٹارٹ کریں گے، کامسن شہید۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔